बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डायरेक्टर अल असर फाउंडेशन मौलाना फजल सुबहान साहब से। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। अक्सर आप इनके टीवी चैनल्स पे नशरियात इनकी देखते रहते हैं। आप एक मुस्तनद आलिम दीन होने के साथ साथ एक मुतफ़क्किर किस्म के आलिम दीन हैं जो इस फ़िक्र में रहते हैं कि जो नौजवान उलमाए किराम फ़ील्ड में आ रहे हैं उनको किस तरह से काम करना चाहिए। मसाजिद में अगर वो इमाम हैं तो वो कैसा काम करें, अगर वो फील्ड में जा रहे हैं, किसी कंपनी में मुलाजमत अख्तियार कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे कैसा काम करना चाहिए, अगर वो बैंकिंग सर्कल में जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर किस तरह से दीन की खिदमत करना चाहिए। इस हवाले से उनका कुछ काम भी है, वो अमली तौर पर इस काम में कोशां हैं। उनसे जानते हैं कि वो ये काम कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या सोच है और उनकी कितनी बड़ी टीम है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अल असर फाउंडेशन की बुनियाद आपने क्यों रखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी चीज़ की फ़िक्र जब बेदार हो जाती है तो फिर इंसान उस रास्ते पर चल पड़ता है। तो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में बयानात के हवाले से जब जाना हुआ तो उलमा से इंटरेक्शन हुआ और बहुत से उलमा जो स्किलफुल थे, क्रैकर जैक, बहुत सी सलाहियतों के हामिल थे, लेकिन प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से, विजन ना होने की वजह से, अवेलेबल रिसोर्सेज और वसाइल न होने की वजह से उनकी सलाहियतें जंग-आलूद हो रही थी। ठीक है। और एक आलिम वो पूरे आलम के लिए होता है, उसका कैनवस बड़ा होना चाहिए और उसको अपना इफ़ेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। उसको जस्ट लाइक अ कम्युनिटी लीडर मुआशरे में फ्रंट फुट पर आकर काम करना चाहिए। तो हमने कहा कि एक ऐसा इदारा कि जो उलमा के अंदर पोशीदा सलाहियतों को बरूए कार ले आए और थोड़ी सी नोक पलक दुरुस्त करके उसको अगर एक ट्रैक और प्लेटफॉर्म हम दे देते हैं तो मुआशरे के अंदर बहुत मुअस्सिर और मुख्तसर वक्त में अच्छा इनकलाब आ सकता है। चूँकि एक आलिम जो है वो कुरान और हदीस को, फ़िक़्ह को, तारीख़ को ज़ाहिर है कि 10-12 साल पढ़ता है और उसके बाद अगर वो मुआशरे में जाता है और वो अपनी उन तमाम सलाहियतों को सही तरीके पर इस्तेमाल नहीं कर पाता तो गोया कि उसकी मेहनत ज़ाया हो रही है। ऐसे ही यानी हर साल हज़ारों उलमा सनद फ़रागत हासिल करते हैं और ज़ाहिर है कि वो किसी न किसी दर्जे में इमामत या तदरीस या तबलीग या तसनीफ़ और तालीफ़ या किसी भी मुआशरे के अंदर अपना रोल तो अदा कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह बातिल मेहनत कर रहा है, अपकमिंग जो चैलेंजेस हैं या AI हैं या मिसाल के तौर पे मेटावर्स है या एथीज़म जिस तेज़ी के साथ फैल रहा है, कंटेंट और करिकुलम के ज़रिए से यूथ को जिस तरह प्रोवोक किया जा रहा है, तो उसके मुकाबले में उलमा को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो हमने कहा कि उलमा के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो कि जिसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वर्कशॉप के ज़रिए से, और उसमें हमने कुछ फैकल्टीज़ जो है वो रखी, जैसे इस्लामिक बैंकिंग, जर्नलिज़म, जुडिशरी, पॉलिटिक्स, IR, मास कम्युनिकेशन, IT, इस तरह के शोबाजात में हर आलिम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखकर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर उसको फुली इक्विप्ड करके अगर हम इन शोबाजात में भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा शुगुन साबित होगा। आपने जो काम शुरू किया फ़न खिताबत का, एक आपने अभी जो रिसेंटली आपका चलने वाला है, ये चल रहा है, इसके वाले से थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अभी मदारिस के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब महीना डेढ़ ये जो होगा तलबा के पास, तो उसको कहीं ना कहीं दौरे में या कहीं वो लगाएंगे। तो इस कोर्स के वाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जिस तरह कोई कारोबारी आदमी होता है तो वो बिज़नेस नीड को देखता है, जी, इसी तरह हमें मुआशरे की नीड को देखना चाहिए। तो जगह जगह पर खिताबत कोर्सेज़ तो हो रहे हैं और उसकी अफादियत और अहमियत से हमें इनकार भी नहीं है। ज़ाहिर है कि हर तबके को अपील करने के लिए थोड़ा सा पैटर्न और पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है। एक ज़माना वो था कि काफ़िया बन खुतबा का दौर था, मुकफ़ा मुसज्जा वो अशार पढ़ते थे और लोग इम्प्रेस होते थे और अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। फिर एक दौर आया
کہ ترنم کے اندر شینی بیانی سے لوگ بیان کرتے تھے اور وہ بات دل کو موہ لیتی تھی اور لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی، لیکن اب وہ دور نہیں رہا۔ پھر جوشیلے خطبہ کا دور آیا اور انہوں نے بہت بہترین انداز سے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا اور جنت کی طرف راغب کیا اور فتنوں سے ان کو جو ہے وہ اویئرنیس دی۔ لیکن اب ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے، اب پریزنٹیشن کا دور ہے، بریفنگ کا دور ہے، پروجیکٹر سے سمجھانے کا دور ہے، سلائڈز کے ذریعے سے بتانے کا دور ہے، ریفرنسز کوٹ کرنے کا دور ہے۔ تو اب تھوڑا سا اس مناظرانہ انداز سے ہٹ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ماڈریٹ اور سفسٹیکیٹڈ وے میں آپ کا وے آف پریزنٹیشن، آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہو کہ آپ جسٹ لائک ایک موٹیویشنل اسپیکر اور پرسویسو میسنجر آپ کام کر رہے ہوں۔ تو ہم نے رابعہ سے دورے تک کے طلباء کے لیے فن خطابت آگے کویسچن مارک ایک ورکشاپ رکھی ہے 6 فروری 9 سے 5 بجے تک۔ اس میں جو ہمارا پہلا سیشن ہوگا، ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب اس پر بات کریں گے کہ اپنے اہداف اور ترجیحات کا تعین کریں، ڈے 1 سے ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے آگے جا کر کیا کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے۔ دوسرا سیشن جیسے عامر احمد عثمانی صاحب، اس میں میڈیا کا مثبت اور منفی استعمال، اور تیسرا سیشن جو میں خطابت کی بدلتی شکلیں اور عالمی منظرنامہ اس پر بات کروں گا۔ تو الحمدللہ اب تک وہ 130 رجسٹریشنز آ چکی ہے، چونکہ لیمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ ہم پوری کلاس کی شکل اس کو دیتے ہیں اور پھر سوالات جوابات اور پینل ڈسکشن ہوتی ہیں۔ تو ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی اپنے تئیں ہم ایک کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے قبل آپ نے ائمہ مساجد کے حوالے سے ایک اسی طرح کا ورکشاپ کا سلسلہ کیا تھا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مطلب ایک عالم دین ظاہر ہے مسجد کا امام ہوگا، اور اگر کوئی یہ بات عام شخص جا کر کے کہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب اتنا پڑھنے کے بعد بھی آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیں کچھ اس طرح کی چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑا کسی طرف سے، اور دوسرا پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ جب آپ نے ائمہ اکرام کو یہ ورکشاپ کروائیں اس کے بعد ان کا فیڈ بیک کیسا رہا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر علم جو ہے اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہوتی اور کوئی عمر بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی۔ اور رب زدنی علما، انکریز مائی نالج، یہ دعا بار بار کرنے کا اور مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اٹ مینس کہ کسی اسٹیج پر جا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں بالکل مکمل ہو چکا ہوں۔ دوسری بات جہاں تک آپ نے کی کہ دیکھیں ایک عالم، اس کے پاس تو علم کا خزانہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس سب سے جو مضبوط میڈیم ہے نا، عوام اور علماء کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ممبر و محراب سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے زمانے میں جب لوگ خطیب کے سامنے بیٹھتے تھے تو ان کے پاس جو سورس آف نالج ہوتی تھی وہ ممبر و محراب ہوتا تھا، جہاں سے یہ بات ڈیلیور ہوگی انہوں نے اس کو مان لینا ہے۔ اب چونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو لوگ بہت سی ویب سائٹ سے اور گوگل سے اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے بہت سے اسکالرس کو سن چکے ہوتے، ٹھیک ہے، تو ان کے ذہن میں ایک ملغوبہ ہوتا ہے۔ اب عالم اگر irrelevant بات کرتا ہے یا اس کی گفتگو میں عہد حاضر کا لمس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا وہ جغرافیائی، معروضی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی، قومی، بین الاقوامی صورتحال پر پوری طرح اویئرڈ نہیں ہوتا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں وہ ورلڈلی وزڈم نہیں ہوتا، اس کے اندر وجدان اور بصیرت نہیں ہوتی ہے، تو عوام اس سے امپریس نہیں ہوگی، بدظن ہو کے کہیں اور چلی جائے گی۔ اس سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے ائمہ مساجد تربیتی ورکشاپ رکھی، 3 مہینے کا کورس تھا، جس میں 50 ائمہ مساجد کراچی کے تھے اور 12 اس میں ٹرینرز تھے۔ تو قرآن فہمی پر، سنت اور حدیث پر، سیرت طیبہ پر، جدید فقی مسائل پر، اصلاح امت پر، اختلاف رائے، حدود اور قیود پر، رد الحاد اور نتن فتنوں پر، میڈیا وار پر، اور اسلامی مالیاتی سسٹم اور اسلامک فائنینس پر بڑی ہیلدی ڈسکشن اور ورکشاپ ہوئی۔ اور علماء کا فیڈ بیک یہ تھا کہ ان ورکشاپس کے بعد جب ہم نے جمعے پڑھائے تو عوام نے اس چیز کو فیل کیا کہ بھائی کچھ تبدیلی آئی ہے، ان کے پاس کانٹینٹ سالڈ تھا، ان کی بات معاشرے کے جو نشیب و فراز تھے اس سے بالکل میچ کر رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ فائدہ تو اس کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تو ائمہ کا ہو گیا، پھر اب آپ فن خطابت کروا رہے ہیں، اور یقیناً یہ رابعہ سے اوپر اور
دورے تک ہیں، پھر آئمہ تو پھر یعنی کہ جو فارغ التحصیل ہو گئے. اب آپ تھوڑا سا ان لوگوں کو جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، مطلب اولیٰ میں آ گئے، ثانیہ میں آ گئے، حفظ کرنے کے بعد آ گئے، لیکن آج کل چونکہ ڈیجیٹل کا سارا سسٹم ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو اب نوجوان جب دیکھتا ہے کہ ایک عالم دین ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرے. ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اور نیت کہتے ایک پازیٹیو تھنکنگ کو. یہ جو تھنکنگ ایک پروسیس ہوتا ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور اخلاص اور للہیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اپنے اکابر کی جو نسبت ہے اس کی لاج رکھنی اور اس کی نسبتوں کا امین ہونا ہے. یعنی عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے. تو یہ جب ہمارے سامنے ریکارڈڈ ہسٹری بھی ہوگی اور ماڈرن ایرا بھی ہوگا، تب ہم بیلنس کر پائیں گے. تو سب سے پہلے تو ایک طالب علم یا کوئی بھی آدمی پہلے تو اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں اور میری صلاحیتیں کیا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، مطلوبہ قابلیت. تو اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ میں بھی مبلغ بن جاؤں اس کی طرح، میں بھی میڈیا پر بہت اچھا ریپریزنٹیٹیو بن جاؤں اس کی طرح، میں ایک اچھا مدرس بن جاؤں اس کی طرح، میں ایک اچھا خطیب یا امام بن جاؤں اس کی طرح. نہیں، بلکہ ہر آدمی اپنے رجحانات کو، پریورٹیز کو جب سیٹ کرتا ہے، ترجیحات اور اہداف کا، آبجیکٹیوز کا تعین ہوتا ہے، اور وہ اسی ٹریک پر جب چلتا ہے تو اٹ ول بی مور کنسٹرکٹیو. یہ بہت زیادہ اس کے لیے اچھا ہوگا. زبردست. لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ اب تک الازہر فاؤنڈیشن یہ جو کورسز کروا چکا ہے، ورکشاپس کروا چکا ہے، تو کتنے لوگ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں؟ اب تک ہمارے ایک ریسرچ اور اندازے کے مطابق 5000 سے زائد علماء، گریجویٹس، طلباء یہ اس سے استفادہ کر چکے ہیں. اور ہم کراچی یونیورسٹی اور بیریا یونیورسٹی اور انڈس ہاسپٹل اور مختلف مدارس کے اندر جا کر اس طرح کی مختصر اور لانگ ٹرم ورکشاپ کرا چکے ہیں. تو اب تک ہماری اس محنت کا اثر یہ ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک آواز لگ گئی ہے، ایک فضا ڈیولپ ہو گئی ہے، ماحول سازگار بن چکا ہے. اور ہماری چاہت یہ ہے کہ مختلف ادارے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ میدان عمل میں اترے. انشاءاللہ ہم بھی اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں. اب آئے جس کا جی چاہے پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا. زبردست. اچھا، آپ نے یونیورسٹیز کا ذکر کیا. آپ جدید جو ابھی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی آپ کا ایک پروگرام ہوا یونیورسٹیز میں. اور یونیورسٹیز میں چونکہ آپ نے دینی اداروں سے پڑھا ہے، اور جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہاں پہ بچیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے سوالات بھی ہوتے ہیں، پھر آپ ایک جدید ایشو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ماحول کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عصری تعلیم بھی حاصل کی ہے. کالج یونیورسٹیز کے ماحول کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. اور پھر یہ کہ مطالعہ، ریسرچ اور علم کی جو ایک جستجو ہوتی ہے وہ آپ کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سوالات اور جوابات کا تعلق ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس شعبے میں یا جس ٹاپک پر ہم ورکشاپ کراتے تو اس کے جو ماہرین فن ہوتے ہیں ہم ان کی خدمات لیتے ہیں. یعنی ایک آدمی ون مین شو کا رول ہر جگہ ادا کرے تو یہ کبھی بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. تو اگر آپ کے پاس پورے ٹرینرز کی ٹیم ہو، جیسے ہمارے پاس اس وقت 50 کے قریب بڑے بڑے ٹرینرز، موٹیویشنل اسپیکرز، علماء ہیں، تو ان کی سرپرستی میں جب ہم مشورے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہماری اپنی استعداد اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ساتھ میں یہ بتائیے گا، اب ہم نے اکثر چیزیں دیکھی ہیں کہ کوئی علماء کرام کے طبقے سے تعلق رکھنے والا جب کوئی نیا کوئی چیز کرنے جاتا ہے تو جو ہمارے اکابر ہیں ان کی طرف سے تائید کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ذرا دیر سے آتا ہے دیکھ کر کے کام کو. آپ ماشاءاللہ سے میڈیا پہ بھی جاتے ہیں اور اس طرح کی جب یہ چیزیں کر رہے ہیں دینی مدارس کے لیے، تو بزرگوں کا اور اکابر کا
اس حوالے سے فیڈ بیک کیا ہے؟ دیکھیے اس نقطۂ نظر سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. ہمارے اکابر تائیدات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہماری ان تک اپروچ نہیں ہوتی، یا ہم اپنا پورا میسج ود کمپریہنسو ڈیٹیل ہم ان تک کنوے نہیں کر پاتے، یا ان کی بات کو سمجھنے میں ہمیں اشتباہ ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات اپنی سستی اور غفلت کو چھپانے کی وجہ سے ہم اس طرح کی بات کر جاتے ہیں. ہم نے جب اس فیلڈ میں قدم رکھا، اپنے اکابر سے الحمدللہ ہم نے رابطے کیے، انہوں نے وقت دیا، ہمارے ویژن کو سنا، حوصلہ افزائی کی، اور گائے بگاہے ہم اپنی کارگزاری جب ان کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کی دعائیں، نیک تمنائیں ہمیں ملتی رہتی ہیں. اور ہمارے اکابر تو بہت ویژنری لوگ ہیں. چونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے تو اس زمانے میں جتنی تحریکات، یعنی جن جن فتنوں کی سرکوبی کے لیے اٹھی تھی، اس میں صف اول کا کردار تو ہمارے اکابر نے ادا کیا تھا. اب دور ہمارا، چونکہ وہ بہت سے محاذوں پر آلریڈی کام کر رہے ہیں، تو اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے اور اپنی اس جوانی اور اپنی ان سہولتوں کا فائدہ اٹھا کر کام کریں گے تو انشاءاللہ بالکل ان کی دعائیں ہمارے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی. لاسٹ میں مدارس کا، چونکہ آج سے آخری پیپر تھا شاید، اور اس کے بعد اب ظاہر مہینہ ڈیڑھ ہے بچوں کے پاس، تو ان بچوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ان چھٹیوں کو کہاں پہ صرف کریں؟ اس میں وہی کہوں گا کہ ہر آدمی کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے. جیسے اس کے گاؤں کے حالات کیا ہے، اس کے علاقے میں کون سے فتنے ہیں، اس کا فائنینشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی فیملی اس کو کتنی سپورٹیو ہے، پھر یہ کہ اس کی اپنی عصری تعلیم کتنی ہے، وہ کس درجے میں ہے، پھر وہ اپنے استادوں سے اور مرشد سے جو قریب ہے تو اس کے سامنے اپنی پوری ہسٹری رکھے، تو اسی کی سجیشن پر اگر وہ چلے گا. یعنی ایک آدمی آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، اس سے جب آپ اپنی چیز ڈسکس کرتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ اچھا مشورہ دے گا بنسبت اس کے کہ جس کے سامنے آپ کے 2 دن کی ہسٹری ہو. تو میں اکثر جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی ہم کون سے خطبات جمعے کے لیے دیکھیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھیں معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اس سے ریلیونٹ کچھ آیات عربی میں اس کی تفاسیر دیکھیں، اس سے متعلقہ احادیث، سیرت کے واقعات دیکھیں اور اس کو اس پر منطبق کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اس بات سے جو ہے ان کو بہت اچھا مشورہ مل جائے گا. کیونکہ ہر ایک تبلیغ میں چلا جائے، یا ہر ایک خانقاہ میں چلا جائے، یا ہر ایک صرف اور نحو کا دورہ کر لے، یا ہر آدمی قرآن کی تجوید درست کر لے، تو یہ کوئی کلیتاً آپ سب کے لیے سیم حکم نہیں دے سکتے. بہت شکریہ مولانا، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے لیے قیمتی آراء بھی دیں، ان کو مفید یہ سارا سلسلہ بھی اپنا بتایا. ناظرین آپ نے یہ ساری گفتگو سنی ہے، انشاءاللہ ہم جلد ایک اور ولاگ کریں گے جس میں ہم مولانا کے مدرسے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے ساتھ دیگر چیزیں بھی رکھیں گے. اس حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے کیا سوالات ہیں، وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں ضرور بتانے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.